दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनेंगे ना? बहुत मजे की कहानी है। कहानी राजू की है। राजू 5 बरस का है। राजू कराची में अपनी अम्मी, अब्बू और छोटे भाई छोटू के साथ रहता है। दोस्त, पता है आपको, राजू अपने मोहल्ले में बहुत मशहूर था। मशहूर मतलब सब उसे जानते थे। उसे बातें करने का बहुत शौक था और जो भी राजू से एक बार मिलता वो उसका फौरन दोस्त बन जाता था। है ना मजे की बात दोस्त? नवंबर का महीना शुरू होते ही राजू की खुशी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि नवंबर के महीने में राजू की सालगिरह थी। बर्थडे में केक तो कटता ही था और तोहफे भी मिलते हैं, लेकिन राजू ने सोचा कि इस दफा कुछ मुख्तलिफ करे। दूसरों से तोहफे लेने के बजाय राजू उन्हें तोहफे दे। कितनी अजीब और मजे की बात है ना दोस्त? राजू ने एक फहरिस्त यानी लिस्ट बनाई और उन चीजों का नाम लिखा जो लोगों को बांटकर उन्हें खुश कर सकता था। राजू फहरिस्त लेकर अपने अम्मी और अब्बू के पास गया और उन्हें अपने आइडिया सुनाए। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। राजू के छोटे भाई ने भी राजू का आइडिया सुना और बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को जो मजीद शरारत करने का मौका मिल गया था। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम खूब मजा करेंगे। ठीक है छोटू, तुम मेरे साथ चलना, मगर याद रखना इस बार कोई शरारत नहीं होगी। ठीक है भैया, मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। दोस्त, आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ, है ना? यही सोच रहे हैं ना? मैं अभी बताती हूँ। कहानी में अभी बहुत सस्पेंस है। जी दोस्त, इस लिस्ट के मुताबिक पहला काम बीजी, जो अकेली रहती थी, उनके साथ नाश्ता करना था। जी हाँ। बेटा राजू, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि तुम और छोटू ने मेरे साथ नाश्ता किया। बीजी, हमें भी आपके साथ नाश्ता करके बहुत अच्छा लगा, है ना छोटू? जी भैया। बीजी, अब हम चलते हैं। दोस्त, क्या आपको लगता है राजू ने बीजी के साथ नाश्ता करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने बीजी के साथ वक्त गुजार के अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा लगता है जब उनके साथ कोई वक्त गुजारता है। मैं भी आज राजू की तरह अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ वक्त गुजारूंगी। किसी बुजुर्ग या नहीं एल्डरली की मदद करना। बुजुर्ग। अंकल, हाय, मैं बड़ा थक गया हूँ। क्या आप मेरा भी बैग पकड़ सकते हैं? अरे छोटू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे कि अंकल के पास कितने थैले हैं? हमें तो उनकी मदद करनी चाहिए। चलो अपना बैग वापस लो। अंकल सॉरी, आपने इतने सारे थैले पकड़े हुए हैं, ऐसा करें हमें कुछ दे दें। अरे राजू बेटा, कितने प्यारे बच्चे हो तुम। ये लो, छोटे वाले थैले ले लो, हम आपको घर तक पहुंचा के आते हैं। तुम दोनों का शुक्रिया बेटा। दोस्त, क्या आपको लगता है कि राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया? शाबाश दोस्त, राजू ने अंकल की मदद करके अच्छा काम किया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशानी के वक्त उनके काम आना चाहिए। किसी का रास्ता साफ करना। रास्ता।
چھوٹو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو شمو خالو کا مٹکا ٹوٹ جائے گا اور انہیں چوٹ بھی لگ جائے گی۔ اپنی شرارتیں چھوڑو، شمو خالہ کے راستے میں جو پتھر پڑا ہوا ہے جلدی سے اسے ہٹانے میں میری مدد کرو۔ ٹھیک ہے۔ شمو خالہ رکیں، آپ کے راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے۔ اوہ راجو، تم نے تو مجھے بچا لیا، ہائے ورنہ مجھے چوٹ تو لگتی اور میرا مٹکا بھی ٹوٹ جاتا۔ شمو خالہ، ہم پتھر کو آپ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اتنا بھاری ہے یعنی ہیوی کہ ہل ہی نہیں رہا۔ اوہو راجو، چلو ایک ساتھ مل کر اسے اٹھاتے ہیں۔ میری مدد کرنے کا شکریہ بچوں۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجو اور چھوٹو نے شمو خالہ کی مدد کر کے اور راستے سے پتھر اٹھا کے اچھا کام کیا؟ شاباش دوست، دونوں بھائیوں نے شمو خالہ کے راستے سے پتھر اٹھا کر بہت اچھا کام کیا۔ ہمیں بھی اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو چھوٹو، آج تمہیں دوسروں کی مدد کر کے کیسا لگا؟ سچ کہوں تو مجھے بہت مزہ آیا۔ میرا آئیڈیا تو سب کو تنگ کرنے کا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہم نے آج کتنے لوگوں کو خوش کیا۔ دوست، یہ ہے کراچی شہر کا سب سے اچھا اسکول، جہاں پڑھتا ہے حمزہ اور اس کی دوست فاطمہ۔ یہ دونوں دوسری جماعت کے طلبہ ہیں، یعنی سیکنڈ گریڈ کے اسٹوڈنٹس، اور دونوں بہت پکے دوست ہیں، یعنی بیسٹ فرینڈز۔ فاطمہ بہت ہی محنتی لڑکی ہے، وہ اپنا اسکول کا کام ہمیشہ وقت پہ ختم کرتی ہے اور گھر جا کر بھی دل لگا کر امتحان کی تیاری کرتی ہے، جبکہ حمزہ ایک بہت ہی شرارتی بچہ ہے اور وہ اسکول سے آنے کے بعد سارا دن اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر کارٹونز دیکھتا ہے۔ حمزہ کی امی اس سے بہت ہی پریشان ہے کیونکہ وہ اس کو بار بار پڑھنے کا کہتی ہیں، لیکن وہ ان کی بات بالکل نہیں سنتا۔ ایک دن فاطمہ نے اپنا پینسل باکس اسکول میں کھولا اور حمزہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ فاطمہ، تم نے کیا نیا پینسل باکس لیا ہے؟ ہاں حمزہ، میرے ابو اور امی نے مجھے کلاس میں اچھے نمبر لانے کا تحفہ دیا ہے۔ یہ دیکھو حمزہ، میرے پاس نئے اریزرز ہیں، نئی کلر پینسلز ہیں اور نئے شارپنرز بھی ہیں۔ واو فاطمہ، یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں۔ حمزہ فاطمہ کی نئی چیزیں دیکھ کر بہت حسد کر رہا تھا، یعنی جیلس فیل کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فاطمہ کی چیزوں کو لے کر ان کو خود ہی استعمال کرے۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد کرنا چاہیے؟ حسد یعنی جیلسی۔ بالکل ٹھیک دوست، حسد یعنی جیلسی تو بری چیز ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم خود وہ چیزیں حاصل کر پائیں۔ اردو کے سبق کے بعد فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر استانی جی یعنی ٹیچر کے پاس گئی۔ حمزہ نے جب یہ دیکھا کہ فاطمہ کی نئی کلر پینسلز ڈیسک پر پڑی ہوئی ہیں تو اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر جلدی سے 2 کلر پینسلز اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیزیں ان سے بغیر پوچھے اپنے پاس رکھ لینی چاہیے؟ بالکل نہیں دوست، کسی سے پوچھے بغیر ان کی چیز اپنے پاس رکھنے کو چوری کہتے ہیں، اور چوری کرنا تو بری بات ہے۔ فاطمہ جب شام کو اپنا ہوم ورک کرنے بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کی یلو یعنی پیلی اور پنک یعنی گلابی کلر پینسلز اس کے پینسل باکس میں نہیں تھیں۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی اور اپنے بیگ کو ٹٹولنے یعنی سرچ کرنے لگی۔ فاطمہ نے کافی دیر تک کلر پینسلز کو ڈھونڈا اور پھر اس نے ہار مان لی۔ وہ اداس ہوئی کہ اسے امی ابو نے کل ہی تحفہ دیا تھا اور آج اس نے گھما بھی دیا، اور سوچنے لگی
کہ اگر انہیں پتا چلا تو آئندہ وہ کبھی تحفہ نہیں دیں گے اور وہ کتنے ناراض ہوں گے۔ اگلے دن فاطمہ جب اسکول گئی تو وہ بہت اداس فیل کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حمزہ نے اس سے پوچھا، ارے فاطمہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ یاد ہے میں نے جو تمہیں کل اپنی نئی کلر پینسلز دکھائی تھی، وہ اب مجھے نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ اوہو یہ تو بہت برا ہوا فاطمہ، مجھے تو نہیں پتا تمہاری کلر پینسلز کہاں ہیں، مل جائیں گی، فکر مت کرو تم۔ دوست کیا آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ نے جھوٹ بول کر صحیح کیا؟ بالکل نہیں دوست، جھوٹ بولنا اور چوری کرنا ایک گندی عادت ہے اور جھوٹ بولنے سے ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں۔ دوست آپ نے دیکھا کہ جب حمزہ نے فاطمہ کی پینسل چرائی تو اس کو کتنا دکھ ہوا ہے نا؟ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں۔ آرٹ کے پیریڈ میں استانی نے بچوں کو کلرنگ کرنے کا کام دیا۔ حمزہ اور فاطمہ نے اپنی کلرنگ بکس نکالی۔ فاطمہ نے اپنی پرانی کلرنگ پینسل سے کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ حمزہ نے 2 نئی کلرنگ پینسلز نکالی جو اصلی میں تو فاطمہ کی تھیں۔ جب فاطمہ نے دیکھا کہ حمزہ کے پاس اس کی کلر پینسلز ہیں تو وہ ایک دم چونک گئی، یعنی سرپرائز ہوئی، اور اس نے فوراً حمزہ سے پوچھا، حمزہ یہ تو میری کلرنگ پینسلز ہیں، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ نہیں فاطمہ، یہ تو میری کلرنگ پینسلز ہیں، میرے امی ابو نے مجھے کل ہی خرید کے دی ہیں۔ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میری کلرنگ پینسلز ہیں، تم نے میری پینسلز مجھ سے پوچھے بغیر اپنے پاس رکھ لی، یہ میری ہیں، واپس دو۔ کیا ہوا بچوں، تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ دیکھیں نا ٹیچر، میری امی ابو نے مجھے نئی کلر پینسلز خرید کے کل ہی دی تھیں، جو حمزہ نے کل دیکھ لی اور پھر اس نے چھپکے سے اپنے پینسل باکس میں رکھ لی، اور حمزہ کہہ رہا ہے کہ میری کلر پینسلز ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ میری کلر پینسلز ہیں۔ بچوں تم لوگ لڑو نہیں، دیکھو لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا چلو حمزہ تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہاری امی سے ابھی فون کر کے پوچھوں کہ کلر پینسلز انہوں نے تمہیں کل دلائی تھی تو وہ کیا بولیں گی؟ نہیں پلیز ٹیچر، آپ میری امی کو فون نہیں کیے گا۔ سوری ٹیچر، ایکچولی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جب فاطمہ کی نئی کلر پینسلز دیکھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہوں، اس لیے جب فاطمہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر گئی میں نے چھپکے سے اس کی 2 کلر پینسلز اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھ لی۔ سوری فاطمہ، یہ لو تمہاری کلر پینسلز ہیں۔ I'm sorry، میں جیلس ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے حمزہ، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں تمہیں پینسلز استعمال کرنے دیتی۔ مجھے خوشی ہوئی حمزہ کہ تم نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا۔ اگر تمہیں بھی فاطمہ جیسی چیزیں چاہیے تو تم بھی محنت کرو تاکہ تمہارے امی ابو بھی تمہیں تحفے دیں۔ اور یاد رکھنا حمزہ بیٹا، کسی سے ان کی چیز بغیر پوچھے لینا چوری ہوتی ہے، اور چوری کرنا ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کی چیزیں استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ ان سے اجازت لینی چاہیے۔ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا اور آج سے میں بھی خوب محنت کروں گا۔ حمزہ ہم ساتھ مل کر میری نئی کلر پینسل سے کلرنگ کرتے ہیں۔ دوست کیا آپ کو لگتا ہے کہ فاطمہ نے حمزہ کے ساتھ اپنی کلر پینسل شیئر کر کے صحیح کیا، یہ جانتے ہوئے کہ حمزہ نے اس کی پینسل چرائی تھی؟ بالکل ٹھیک دوست، فاطمہ نے حمزہ کے ساتھ اپنی کلر پینسل شیئر کر کے بالکل ٹھیک کیا۔ چیزیں بانٹنا یعنی ہی شیئر کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں گے۔ فاطمہ نے اپنے دوست حمزہ کو اس کی غلطی پر معاف کر کے ایک اچھی چیز کی۔ اگر کوئی انسان غلطی کرے اور معافی مانگے، ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ شہزادے نواز ایک بہت بڑے محل میں رہتے تھے۔
جس کا خیال رکھنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے نوکر تھے۔ شہزادہ کوئی بھی کام خود نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر کام کے لیے اپنے کسی درباری یعنی کورٹیر کو پکارتے تھے۔ ایک آواز نکالنے پر شہزادے کے درباری ان کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے۔ محل کا ہر شخص شہزادے سے بہت ڈرتا تھا، لیکن شہزادے کسی کی بھی عزت نہیں کرتے تھے۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہزادہ نواز اپنے درباریوں پر چیزیں پھینک کر اور چیخ کر ٹھیک کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں دوست، ہمیں کبھی بھی کسی سے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان پہ چیزیں پھینکنی چاہیے۔ شہزادہ نواز اپنے درباریوں کے ساتھ بہت برے طریقے سے بات کرتے تھے، جس سے درباریوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور دوست، آپ کو تو پتا ہے کہ ہمیں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ شہزادہ نواز ایک بہت ہی گھمنڈی یعنی ایروگنٹ انسان تھے۔ گھمنڈی، گھمنڈ سے مراد ہے اپنی چیزوں پر اترانا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا۔ شہزادہ نواز کو صرف اپنے مال و دولت سے پیار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر شخص بس ان کی عزت کرے اور ان کا ہر حکم مانے۔ دوست، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسان کے پاس اگر زیادہ مال و دولت ہو تو اسے دوسروں سے بدتمیزی کرنی چاہیے اور دوسروں کو برا فیل کرانا چاہیے؟ بالکل ٹھیک دوست، ہمیں کبھی بھی اپنی چیزوں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ گھمنڈ کرنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کا ہمیشہ شکر کریں۔ شہزادہ نواز اپنے مال و دولت پر بہت اتراتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درباری ناخوش تھے اور دعا کرتے تھے کہ ان کو بھی شہزادے کی مال و دولت ملے۔ میں اس محل کا نہیں بلکہ پورے ملک کا شہزادہ ہوں۔ میں جیسا چاہوں گا ویسا ہی کروں گا۔ تم لوگ میرے سامنے کچھ نہیں ہو۔ اگر کبھی کسی نے میری نافرمانی کی تو میں صرف اس محل سے نکالوں گا نہیں بلکہ بدنام بھی کر دوں گا، تاکہ کوئی نوکری بھی نہ دے۔ جو حکم آپ کا حضور، جو حکم۔ شہزادہ نواز ہمیشہ کسی جنگ سے پہلے خوب تیاری کرتے تھے۔ شہزادہ نواز آج تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے، اس لیے سب لوگ ان کی طاقت سے ڈرتے تھے اور اس بات پر شہزادے کو بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ ہر کسی کو بس جنگ کے دن کا انتظار تھا۔ شہزادہ نواز اس جنگ کی تیاری کئی مہینوں سے کر رہے تھے اور ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اس بار بھی جنگ آسانی سے جیت جائیں گے۔ آخرکار جنگ کا دن آ گیا۔ شہزادہ نواز نے جیتنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اس بار ہار گئے۔ شہزادہ نواز پہلی بار جنگ ہارے تھے اور انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ہار گئے۔ نہ ہی ان کے پاس محل رہا، نہ ہی بڑی بڑی گاڑیاں، نہ ہی نوکر چاکر اور نہ ہی دولت۔ جو لوگ شہزادہ نواز کی عزت کرتے تھے، اب وہ لوگ شہزادے کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی حالت پر ہنستے تھے۔ شہزادہ نواز کی زندگی ایک دم الٹ ہو گئی۔ نہ ہی کوئی ان کی عزت کرتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کا خیال رکھتا تھا۔ شہزادہ نواز کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان کو عزت یعنی رسپیکٹ مل رہی تھی۔ چاہے وہ لوگ جتنے بھی غریب تھے، دوسرے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ شہزادہ نواز کو بہت دیر میں اس بات کا احساس ہوا کہ عزت لینے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے۔ شہزادہ نواز کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب ان کے ساتھ اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا۔ اگر وہ بھی دوسروں کی عزت کرتے تو آج جب وہ غریب ہو گئے تھے، لوگ ان کی بھی عزت کرتے۔ اس سے شہزادہ کو سمجھ آ گیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ دوست، ہم نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا؟ بالکل ٹھیک دوست، ہم نے سیکھا کہ ہمیں ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو۔ ہر انسان برابر ہوتا ہے
ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک یعنی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. دوست، اگر آپ کو ہمارے ساتھ اور اردو سیکھنی ہے تو لنک ان ڈسکرپشن سے ہمارے اردو حروف کے فلیش کارڈز اور دوسرے بہت مزیدار اردو کے گیمز خریدیں. پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.